Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 143. 8th of May 1994, Waiz in Baitul Khayal at Lake Barnaby Jamaat Khana of Vancouver. सतगुरु कहे ईमान राख सो तो छूट सो, अंग गुरु कहे छे पुकार, साक्षी दसंद हाल जो अने दूर थी लाग जो पाए रे भाई, दूर थी लाग जो पाए। मौलाना हज़रत इमाम पर सलवात पढ़ो दीनदारो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनो, आप लोग खुश नसीब हो, सुबह की इबादत की, दुआ पढ़ी, पाक नियाज पिया, सुकरीत खाई और आप बाप बैठे हो इल्म हासिल करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर मुसलमान के ऊपर यह फर्ज है कि जुमे की नमाज के बाद जो खुतबा होता है यानी कि वाज होती है उसको जरूर सुना जाए। वाज करना भी इबादत है और वाज का सुनना भी इबादत है। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार का फरमान है। बहुत कम लोग हैं कि जिनके पास हीरे होंगे। 6 बिलियन आदमी है दुनिया में। बहुत थोड़े लोग हैं कि जिनके पास सोने के दागीने हैं, लेकिन इससे भी बहुत थोड़े लोग हैं कि जिनके पास हीरे हैं। पैसे वाले राजा महाराजा होए तो वो लोग हीरा पहने, डायमंड पहने। इसी तरह से मजहब के अंदर हमारे पीर ने हमको एक चीज का इशारा किया है। पीर हसन कबीरदीन माँ बाप फरमाते हैं, आशा जी गुर रूपाने नर सोना, धन मुनीवर हीरा जान जी। मगर मतलब ये है कि गुरु जो है वो चांदी है और मौला जो है वो सोना है, और जो मोमन है वो हीरे हैं। भला ऐसा क्यों कहा? गुरु को चांदी बनाया, मौला को सोना बनाया और मुनिवर को हीरा बनाया। बात ऐसी है दीनदारों के हीरे की कोई कीमत नहीं अगर वो खीसे में पड़ा होवे तो। कोई आदमी हीरा लेके खीसे में रखे तो उससे क्या फायदा है? हीरा तो पहना जाता है,
दागीने के अंदर, ऑर्नामेंट के अंदर आदमी उसकी रिंग बनावे, गले का हार में डाले, कानों की बूटियां बनावे वगैरह, लेकिन उसके लिए सोने चांदी की जरूरत पड़ती है। मतलब यह है कि जो मोमन अगर हीरा है तो जब तक कि उसको गुरु मुर्शिद न मिले, सोना चांदी न मिले, तो वो किस में जड़ा जावे या मढ़ाया जावे। इसके लिए समझने की बात यह है कि अगर कोई आदमी मोमन है और वो हीरे के दर्जे का है तो गुरु और मुर्शिद का वो मोहताज है। शाह पीर के बगैर उसकी कोई कीमत नहीं। मगर यहाँ मेरा कहने का मकसद हीरे का इसलिए कि क्यों पीर ने मोमन को हीरा कहा, इसलिए दीनदारों कि दुनिया की करोड़ों की अब्जों की बस्ती के अंदर मोमन तो थोड़े होते हैं ना, मोमन कोई कोई होता है। इसके लिए जिस तरह हीरे थोड़े हैं और कीमती हैं, इसी तरह से मोमन थोड़े हैं और मौला को बहुत प्यारे हैं, इसलिए कीमती है। अपने आप को समझने के लिए, अपनी खुद की औकात को जानने के लिए, अपने रूह की पहचान के लिए इंसान के लिए लाजिम है कि वो इल्म हासिल करे और उसके ऊपर थिंक करे, विचार करे। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका इल्म बढ़ता है, तैसे तैसे उसके सामने दरवाजे खुलते जाते हैं और उसको वो चीजों का पता लगता है कि जो आमतौर पे इंसान को मालूम नहीं होती। जब इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है, जब इंसान को खुद की इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको अंदर की रोशनी मिलती है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और उसको डिफरेंस का पता लगता है कि दुनिया और दीन में फर्क क्या है, इस लाइफ और उस लाइफ के अंदर फर्क क्या है। हमें एक दिन गुजर जाना है। हर मजहब के अंदर इस बात को खुलासा किया गया और हमारे इमामों और पीरों ने हमेशा हमको इस बात की याद ही दिलाई कि मरना है रे जरूर। और हर आदमी ये जानता है कि हमें एक दिन गुजर जाना है। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, बल्कि आज की दुनिया के अंदर मेजॉरिटी खुदा को नहीं मानती। मगर उनको पूछो कि तुम्हें मरना है तो कहेंगे हाँ मरना तो है। मौत को सब जानते हैं, मौत से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता, भले काफिर हो रहे, लेकिन फिर भी मौत की समझ नहीं कि मौत का मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक आयत में फरमाता है मूतू कबला अंता मूतू, यानी कि मर जाओ इसके पहले कि तुम्हारी मौत आवे। पहले तुम मर जाओ, यानी मौत आने से पहले मर जाने का मकसद क्या है। आदमी जब मरता है तो क्या होता है, रूह बाहर निकल जाती है, बदन दुनिया में रह जाता है और उसको या तो जला देते हैं हिंदुओं की तरह या उसको मुसलमानों की तरह दफन करते हैं। बाकी रही रूह। जब इंसान मर जाता है तो उसकी तमाम मिल्कत माल जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वो छोड़ जाता है, क्योंकि रूह को उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारी आत्मा को, हमारे रूह को हमारे पैसे के साथ कोई संबंध नहीं, कपड़े के साथ, दागिने के साथ, खाने पीने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रूह बिल्कुल फ्री है, आजाद है, उसको कोई इसकी मोहताजी नहीं। अगर यही हालत हमको मरने से पहले मिल जाए कि दुनिया से हमारे रूह जो है वो आजाद हो जाए,
تو موت کی کنڈیشن یہی ہے. تو ہم زندگی کے اندر موت کے بعد ہم کیا ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. اور وہ معلوم یہ ہے کہ عبادت کے اندر اپنی روح کو باہر نکال کے ہم اس حالت کے انوبھو کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جو موت کے وقت ہوتا ہے. ہمارا ایک آدمی ادھر 3-4 سال ہو گئے، بیچارہ گزر گیا. اس کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. وہ موسٹلی درخانے آتا تھا. اصل میں وہ زنزبار کا آدمی تھا. اس مرحوم کو میں یہاں جماعت خانے میں یاد کرتا ہوں. اس کی روح کو مولا اپنی رحمت میں رکھے. عبادت والا شخص تھا، صوفی خیالات کا تھا. ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گزر گیا. ڈاکٹر اس کو جو ایڈ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ دیتے رہے. ریوائیو کرنے کی بہت کوشش کی، انجیکشن دیے، شاک دیے. 20 منٹ کے بعد اس کا ہارٹ پھر چالو ہوا. ایک آدمی رہا ہاسپٹل میں، اچھا ہو گیا. اس کے بعد وہ لگ بھگ 1 برس جتنا جیا. ایک دن بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ مشنری صاحب، بھلے میں گزر گیا لیکن مجھے جو ایکسپیرینس ہوا وہ ایکسپیرینس میں آپ کو کہوں. میں نے کہا بولا. کہتے میں جب ہارٹ میرا بند ہو گیا میں اپنے بدن سے باہر نکل آیا اور ایٹماسفیئر میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میری باڈی کو لے گئے، میں ساتھ ساتھ گیا. ڈاکٹر میری باڈی کو ہلا رہے ہیں، شاک دے رہے ہیں، دوائیں دے رہے ہیں. مگر اس وقت میں یہ چاہتا تھا کہ میں چلا جاؤں، مگر اوپر جانے کے لیے اجازت نہیں تھی. مگر وہاں اس وقت مجھے جو سکھ ملا، میں واپس آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ کو کہا گیا کہ واپس جاؤ اور میں واپس آیا. اس کی اتنی زندگی تھی یا کوئی کام باقی تھا، مگر اس کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت مجھے اس دنیا میں واپس آنے کی کوئی مطلب نہیں تھا، من بھی نہیں تھا، لیکن مجھ کو واپس زبردستی بھیجا گیا. میری ایک واعظ میں ذکر ہے، دار السلام کے اندر ایک بوڑھی اماں، دار السلام درخانہ جماعت خانے کے بازو میں ہی ودوا آشرم ہے، وڈو ہاؤس ہے. وہاں یہ بڑی اماں لگ بھگ 90 برس کی تھی، 90 ایئرس کی. وہ گزر گئی. غسل دیا، کفن دیا، ایک دن رکھا بھی. اس کو قبرستان لے گئے، قبر کے اندر اتارا. اس زمانے کے اندر قبر میں اتار کے تو منہ کھولتے تھے کہ جس کو منہ دیکھنا دیکھ لو. منہ کھولا تو اس کی آنکھیں ادھر ادھر ہلنے لگی. آئیں ارے اس کو باہر نکالا، واپس لے کے آئے. 6 مہینے اور جیوی. موت کا ایکسپیرینس کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. انسان کے دل کے اندر خیال پیدا ہونا چاہیے، اچھا ہونی چاہیے. لیکن 99% آدمی موت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں معلوم نہیں. انٹرنلی ان کے دل کے اندر اپنے گناہوں کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، موسٹلی آدمی اس کو سمجھتے نہیں. دل کے اندر ایک قسم کا خوف، بھے
دل کے اندر ایک قسم کی نا امیدی، نراشا، ڈس اپوائنٹمنٹ یا کوئی چیز کی کمی محسوس کرے، مس کرے کہ سم تھنگ از مسنگ، یہ ریئیکشن ہے ہمارے اعمال کا. جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے، ہمارے ایکشن، ہمارے ڈیڈز اچھے نہیں ہوتے، تو ہمارے دل کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہوتی ہے، فرسٹریشن شروع ہوتی ہے. ہمارے دل کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہم کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اپنے من کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے دنیا کے اندر، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مکان کے ساتھ، عیش آرام کے ساتھ، یہ اٹیچمنٹ انسان کی دشمن ہے. اور اس وجہ سے ہم سائیکولوجیکلی مرنا نہیں چاہتے. موت ہمیں ایک خوف والی چیز نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جبھی تو مر جاتا ہے تو لوگ بہت روتے پیٹتے ہیں. یہ سارا ریئیکشن ہمارے دل کے اندر چھوٹی عمر سے جمع ہوتا رہتا ہے، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہم موت دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، روتے پیٹتے دیکھتے ہیں. اور ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، روحانی شکتی نہ ہونے کی وجہ سے، عبادت نہ ہونے کی وجہ سے، خدا کے اوپر بھروسہ اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اور خدا تعالیٰ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، اور انسان کو اپنی خود کی حالت کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، انسان کے دل کے اندر موت ایک خوفناک چیز ہے، ایک ڈریڈفل چیز ہے. حالانکہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ زادہ فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے عید کا دن ہے کہ وہ اپنے اس محبوب کو جا کے ملتا ہے. اصل جب انسان کو پتہ لگتا ہے تو پھر اس کو دنیا نکمی لگتی ہے، یوز لیس لگتی ہے، ورتھ لیس لگتی ہے. دنیا کے اندر علم حاصل کرتے کرتے ہم جب دوسروں کی زندگی کی باتیں سنتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی سینسیشن پیدا کرتی ہے، ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے. دوسروں کے جو ایکسپیرینس ہیں ان کو خیال کر کے ہم کو اپنے خود کی باتوں کی یاد آتی ہے. 700-800 برس پہلے آج جدھر یہ تاجکستان ہے، اس تاجکستان کے رائٹ سائڈ کے اندر افغانستان کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور اس تاجکستان کے علاقے کے اندر ارد گرد آجو باجو دوسرے ملکوں کے اندر جو پہلے سوویت رشیا کے اندر تھا، 2-3 جگہیں ہسٹری میں بہت مشہور ہیں. اسلامک ہسٹری میں بخارا ہے، سمرقند ہے، ایک اور جگہ ہے اس کا نام ہے بلخ. تو سینکڑوں برس پہلے بلخ کا ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نیک تھا، اچھا تھا. عام طور پہ بادشاہ موج شوق میں پڑتے ہیں، مگر یہ بادشاہ چھوٹی عمر سے خدا نے اس کو ایسا بنایا، اس کو شوق تھا عالموں سے دوستی کرنے کا، علم والوں کو بلایا کرے اور ان کو سیوا کرے ان کی، اور ان کی باتیں سنیں. ایک دفعہ 4 فقیر اس کو ملے، باہر کہیں گھومنے کے لیے گیا ہوگا. 4 فقیر بیٹھے تھے. فقیر کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کے پاس معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور وہ ہر آدمی اپنی اپنی سٹوری سنا رہا تھا، لائف کی ایکسپیرینس کی. ان میں ایک بیپاری تھا، دوسرا کوئی ایسا ہی حکیم ڈاکٹر جیسا تھا. تو اپنی اپنی یہ سٹوری سناتے تھے. ان کی سٹوری میں حقیقت یہ تھی
کہ انہوں نے دنیا کے اندر کتنے دکھ اٹھائے. ہر کوئی اپنے اپنے دکھ کا رونا روتا تھا، اور دکھوں کے بعد انہوں نے ریننسیشن کیا، دنیا چھوڑ دی، فقیر ہو گئے. کسی کا دل اٹھ گیا تو اٹھ گیا. اب انہوں نے چاروں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہمارے پاس مال دولت تھی، عزت تھی، آبرو تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج جو ہم کو سکھ ہے وہ سکھ اس وقت نہیں تھا. اب یہ بادشاہ روز ان کے پاس آوے، ڈیلی آ کے بیٹھا کرے، ان کی باتیں سنیں، اور وہ لوگ بھی جب عبادت بندگی میں بیٹھیں تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاوے. 6-12 مہینے کے اندر حالت یہ ہو گئی کہ اس کا زیادہ دھیان ان فقیروں کے ساتھ رہا، ٹائم بھی زیادہ رہا، اور راج پاٹ کے جو امپیریل کام تھے اس کے گورنمنٹ کے، وہ بے درکاری کی وجہ سے بگڑتے گئے. یہاں تک کہ اس نے پرائم منسٹر کو ایک دفعہ بلا کے کہا کہ یہ ساری جتنی بھی میری سلطنت ہے یہ راج پاٹ تو سنبھال، میں جاتا ہوں. بیوی بچے چھوڑ دیے، فقیر ہو گئے. یہ بلخ کا بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا ابراہیم بن ادھم. بہت اس کی سٹوریز ہے صوفیوں کے اندر، میری خود کی وعظوں کے اندر کہیں کہیں اس کا ذکر ہے. ابراہیم ابن ادھم بادشاہ اپنے راج پاٹ چھوڑ دیا اور فقیر بن گیا. پھر اس کی سٹوری بہت لمبی ہے، میں وہ ذکر کرنا نہیں چاہتا. میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنی راج میں وہ مزہ اور سکھ نہ آیا کہ جو مزہ اس کو فقیری میں ملا، اس لیے اس نے اس چیز کو نکما سمجھ کے چھوڑ دیا. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر من اٹکا ہوئے تو انسان کو موت کے وقت دکھ ہوتا ہے. دکھ کیا ہوتا ہے؟ جیو نکلتا نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں. ان چیزوں میں سے جب جیو نہیں نکلتا اور جانا نہیں چاہتا تو ملک الموت زبردستی کرتا ہے، جبری سے، مجبوری سے، بائی فورس لے جاتا ہے. اور جب یہ بائی فورس لے جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا ہوگا، اس کے جواب میں فرمایا کہ مومن کو جب ہی ملک الموت آتا ہے لینے کے لیے تو مومن راضی خوشی ہوتا ہے، اور اس کا جیو اس طرح نکلتا ہے کہ جیسے مکھن کے اندر سے کسی بال کو کھینچو، مکھن میں بال کھینچو تو اس میں تو کتنی سہولت سے نکل جاتا ہے، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ اس کا جیو نکلتا ہے کہ خبر بھی نہیں پڑتی. لیکن اگر جو کافر ہے، دنیا دار ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا جیو زبردستی نکالا جاتا ہے. اس طرح نکالا جاتا ہے، ببول کا ایک جھاڑ ہوتا ہے، اس کو کانٹے لگتے ہیں، تو نبی کہتے ہیں کہ ریشم کا ایک کپڑا اس جھاڑ کے اوپر ڈال کے تم زبردستی کھینچو تو وہ کانٹے پھنس جائیں گے اور یہ کپڑا پھٹ جائے گا، تار تار ہو جائے گا. کافر کا جیو اس طرح سے زبردستی کھینچا جائے گا. موت کو یاد کرنا ایک عبادت ہے. موت کو یاد کرنا بیت الخیال کے اندر ایک ضروری چیز ہے. موت کو یاد کرنا مومن کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ موت یاد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. موت یاد کرنے سے اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی برا کام نہ کرے. ہمارے حضرت امام کے فرمانوں میں بھی یہ ہے کہ جب ہی تم یہ دنیا چھوڑ جاؤ گے کہ تمہارا مکان، تمہارا مال پیسہ
कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारे सगे कुटुंबी भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो इस हालत के अंदर उन लोगों के लिए कि जो बैतुल ख्याल के मेंबर हैं, उनके लिए कि जिनको अपनी रूहानी तरक्की का ख्याल है, उनके लिए जिनको अपनी आखिरत और आकबत का ख्याल है, उनके लिए इस दुनिया के अंदर सुख नहीं है। इमाम सुल्तान महमूद शाह अतार ज़ंज़िबार के एक फरमान में फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, एक कैद खाना है, एक जेल है, प्रिजन है। और ये प्रिजन का जो लफ्ज है ये कुरान पाक में भी है, ये कैद खाना है। तो मौला फरमाते हैं कि हूं पोते आ दुनिया थी बेजार छू। अगर मौला ये कहता है, हालांकि ये फरमान पीरी जौमे के अंदर है कि इस दुनिया से मैं बेजार हो गया, तो ये चीज समझने के लिए हमारे लिए एक टिप है। टिप ये है कि ये जो दुनिया है ना, अगर जिंदगी के अंदर जीवन में इस दुनिया में से अपना दिल उठा लो और खुदा से मोहब्बत करो तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। एक चीज मैं जरूर खुलासा कर दूं, और हमारे इमाम हमको, हमारे पीर भी हमको हमेशा ये कहते रहे कि दुनिया जो है ना, इसको छोड़ के जंगल में जाके साधुओं की तरह जीवन गुजारना हमारे इस्माइली मजहब में नहीं है। भाग जाने की बात नहीं है, लड़ने की बात है। दुनिया के अंदर शैतान से लड़ो, उसका सामना करो। और शैतान क्या है? हमारी बदियां बुराइयां, झूठ बोलना, फरेब करना, दगा करना, किसी का माल आया तो खा जाना, बदनजरी करना, गिबत करना, निंदा करना, किसी को डाउन करने की कोशिश करना, ऐसी हजारों किस्म की बदियां बुराइयां जो है ये हमारे दुश्मन है, ये शैतान की फोर्स है। इसके सामने हमें लड़ना है, भाग नहीं जाना। साधु संत हो के जंगलों में जाके वहां बैठने कौन सी बहादुरी का काम किया? बहादुरी तो यह है कि दुनिया में रहो और अपना मन दुनिया में से बाहर रखो और मौला की मोहब्बत में रहवे। क्योंकि हमारे को खुदा ताला ने दुनिया में भेजा है, शादी करने की बात की है, बच्चे होवे, फैमिली होवे, माता पिता हैं, इन लोगों की तरफ हमारी जो ड्यूटी है उसको पूरा करना भी खुदा के हुक्म के अंदर है। और खुदा ताला की नाफरमानी नहीं हो सकती मोमन से, खुदा ताला की फरमानबरदारी में रहता है। फारसी का एक शेर है, यह फारसी दान एक बैठा है इधर, शायर कहता है कि दरमिया कारे दरिया तख्ता बंदुम कर दाई, बाज में गोई के जामन तरमकुल होशियार बाश। है मौला, तूने मुझको बांध दिया है किसी पत्थर के साथ या तख्ते के साथ बांध के, तुमने मुझे नदी में, दरिया में फेंक दिया और फिर कहने लगा है कि देख तेरे कपड़े गीले न होंगे। मतलब कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक दरिया है और ये जो तमाम चीजें हैं हमारी दुनिया की जीवन की, वो एक तख्ते के साथ बांध के हमको फेंक दिया कि तेरा दामन, तेरे कपड़े गीले ना होंगे। तो खुदा को एक मेना मारता है और खुदा इस बात को जानता भी है। जानता यह है कि मोमन अगर पानी में भी है तो उसके कपड़े गीले होंगे मगर उसका मन इससे ऊंचा रहता है। दुनिया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाती हैं कि एक नठारी स्त्री की तरह है। वो औरत के जो अपने हस्बैंड की फेथफुल नहीं है, इस तरह की ये दुनिया है। और दुनिया किसी की नहीं बनती, न राजा की न रंग की। फिर कहते हैं कि अगर तुम दुनिया में से अपना दिल उठाओ और मौला के साथ बांधो तो फिर तुमको अगर दुनिया की कोई चीज चाहिए तो तुम्हें मिले। रे तू ही मेरा साचा साईया,
ایک کنیا ابھاگنی یہاں کنیا کا مطلب دنیا. اے بھائی ایک کنیا رے تو ہی میرا ساچا سائیاں پیو جی. اے کنیا ابھاگنی یہاں کنیا کا مطلب دنیا. اے بھائی اے کنیا ابھاگنی اے جسے رکھنا لونے رائے رے بھائی رکھنا لونے رائے. آنکھیں کھول کر دیکھیے اے بھائی آنکھیں کھول کر دیکھیے تو نرک بھری سر پائے رے بھائی نرک بھری سر پائے. ایک کنیا یعنی دنیا اس کو ایک کنیا بنایا, استری کا روپ بنایا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ ایسی بد نصیب ہے, کم نصیب ہے, ایسی خراب پاؤں کی ہے کہ نہ اس کو راجا رکھ سکتا ہے نہ اس کو فقیر بھکاری رکھ سکتا ہے. اگر آنکھیں کھول کے دیکھو تو پھر کہتے ہیں یہ سر سے پاؤں تک گندی اور نرک ہے. تو دنیا کے اندر ہماری جو حالت ہے وہ ایسی حالت ہے. بیت الخیال کے اندر آ کے ہم کو اصل حقیقت کا پتہ لگتا ہے. رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, سچا کیا ہے. جب ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تبھی ہمارے دل کے اندر ویراگ پیدا ہوتا ہے. اور ویراگ کہتے ہیں, انگلش میں کہوں تو ریننسیشن, ڈیٹیچمنٹ. دنیا کے اندر سے من ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. رہتے ہیں ہم, کھاتے پیتے ہیں, بزنس ویپار کرتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, یہ سب ڈیوٹیز خدا کی طرف سے ہم پوری کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو دل ہے وہ مولا کے حضور میں ہے, مولا کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جب انسان کو ریئلائزیشن ملتی ہے, جیسے کہ پیر کہتے ہیں حق سو حقیقت بندے جنہیں رے کمائی تس دل بھیتر ہوئی روشنائی. جس نے حقیقت کو خدا کی طرف سے پایا اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. یہ ساری بات سمجھ کی ہے. پاک بننے کے لیے, اچھا بننے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ انتر پاک ہوئے تو خدا کا نور اس میں ظاہر ہوئے. تو میری آواز کی شروعات کا پاٹھ یہ تھا کہ ستگور کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو. یہ ساری باتیں جو کچھ بھی میں نے آپ کو کہی ہیں مومنوں, یہ باتیں ایمان کے ساتھ سبند رکھتی ہیں. حضرت امام کی فرمان برداری کرنا ایمان کا کام ہے. جب ایمان ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے, اور نافرمانی کب ہوتی ہے؟ جب ایمان کچا ہوتا ہے, ایمان پورا نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. ویک ایماندار آدمی مولا کے فرمان پہ عمل نہیں کر سکتا. اور آج
دیکھ لو آپ لوگوں کو دنیا میں گھومتے ہو پتا ہے ہم کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں, جان بوجھ کر نافرمانیاں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے, دنیا کے اوپر زیادہ محبت ہے, اس کے لیے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, کم ہونے کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے, اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے. مولانا حضرت امام کے پاس بمبئی کے اندر ایک دفعہ 6000 آدمی, کیونکہ انڈیا کے اندر بھی لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں, 6000 ینگسٹرز نوا بول لینے آئے. مولانا حضرت امام نے سب کو دیکھ کے کہا کہ یہ جو رستہ ہے یہ بہت مشکل رستہ ہے, بیت الخیال کا کام بہت ڈسپلن والا ہے, یہ مشکل ہے, ہر روز اٹھنا ایزی نہیں. اس کے لیے وہ ہیرے کی بات یاد کرو, ہم کو ہیرا کیوں کہا؟ کتنے ہیں ہماری ساری ادھر کی وینکوور گریٹر کی بستی 10,000 کے قریب ہے نا, تو آپ بچوں کو چھوڑ دو 20 برس کے, یہ 25 برس کے نیچے جن کے پاس بول نہیں ہے ان کو چھوڑ دو, تو آپ خیال کرو تو 6-7 ہزار آدمیوں کے پاس تو بیت الخیال کا بول ہے. 6-7 ہزار آدمی میں سے کتنے روز جماعت خانے آتے ہیں یا اپنے گھر پہ عبادت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 600-700 بھی مشکل سے ہوں گے سارے. کیوں بات؟ بول تو سب لینے چلے گئے. مولا فرمایا اٹس اے ہارڈ ڈسپلن, بیت الخیال مشکل چیز ہے, یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے اس کی قیمت بھی بڑی ہے. قیمت یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی عیش آرام, دنیا کی نیند, دنیا کی موہ ممتا مایا چھوڑ کے ہم پاک صاف بننا چاہتے ہیں, اچھا بننا چاہتے ہیں, تو ہم کو دنیا کی بہت سی چیزوں سے اپنے من کو ہٹانا پڑے گا, اپنی اچھاؤں کو, اپنی ڈیزائر کو کم کرنا پڑے گا. اور ہماری سب سے بڑی جو بندش ہے نا وہ ڈیزائر ہے, میرے کو یہ چاہیے, میرے کو یہ چاہیے, میرے کو وہ چاہیے. اس کا اینڈ آتا نہیں. جب یہ چیز کا اینڈ آ جاوے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, تبھی خدا تعالیٰ اس کے دل میں آ کے بیٹھے. میرے کو ہر چیز موہ ممتا مایا کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور اگر ڈیزائر کرنی ہے تو اس کی کرو. کچھ آ گئی دکھ تکلیف تو وہ جانتا ہے نا, اگر ہم اس کے قریب ہیں, اس کے پاؤں پہ پڑے ہیں, تو پھر ہمیں دکھ کس بات کا؟ مولانا حضرت امام 2 برس پہلے ادھر آئے, 1.5 برس پہلے. کتنی دفعہ ایک مجلس میں, لاہت کی مجلس کی مہمانی کے اندر ایسا ہاتھ کر کے بولے, یو آر بائی مائی سائڈ, تم میرے ساتھ ہو. 6 دفعہ بولا مولا نے, تم میرے پاس ہو, میرے ساتھ ہو. آگے تو سلطان محمد شاہ یوں فرماتے تھے کہ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور یہ کہتا نہیں تم میرے ساتھ ہو. ڈفرنس کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قریب بلا کے ہم کو پروٹیکٹ کر لیا, بچا لیا. اگر جو ہمارا ایمان سچا ہے تو ہم ہر وقت یہی سمجھیں کہ نہیں میں تو مولا کے ساتھ ہوں, پھر ہمیں کوئی دکھ ہو سکتا ہے کہ مولا کے ساتھ ہونے کے لیے ایمان چاہیے. کان سے سن کے ہم مولا کے ساتھ نہیں ہو گئے. اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مولا کے ساتھ ہوں, اس بات کا یقین ہونا چاہیے. جب یہ یقین ہوتا تو پھر دنیا کی مشکلیں نہیں آتی, دنیا کے دکھ نہیں ہوتے. انسان کے دل کے اندر روحانی طاقت, شکتی پیدا ہوتی ہے, نور کی پاور ہوتی ہے. وہ آل مائٹی اللہ جو ہے, اگر وہی ہم کو اپنے قریب رکھے, اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس گنان میں جو میں نے عرض کی شروع میں, ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو, ગુરુ કહે છે પુકાર સાચી દોસ્વદ આલજો અને દૂરથી લાગજો પાય. یہ દૂરથી પાંવ લગને की क्या बात है? એક જ્ઞાન में न કે દૂર નહીં દેખાડ્યા, જેને દૂર કરી જાણ્યા તેના કાજના સીધા. કોઈ મૌલા દૂર નહીં है.
لیکن تم اگر یہ سمجھو کہ وہ دور ہے، جیسے ظاہر بانے میں حضرت امام اس وقت اگلیموں میں بیٹھا ہے کہ کدھر بیٹھا ہے، بدنی طور پہ وہ دور ہے، لیکن پھر کہتے ہیں دور سے ہی اس کو پاؤں لگو۔ دور سے پاؤں لگنے کا مطلب یہ کہ دور مت سمجھو، پاؤں لگو تو اس وقت نزدیک آ جاتا ہے نا۔ تو اگر ہم اعمال اچھے کریں، ایمان مضبوط کریں، 10 وقت ہماری برابر ہوئے اور صبح کی پریکٹس ہوئے، تو ہمارے دل کے اندر سے دنیا کی گندگی نکلتی جاتی ہے، ہم کلین اور پیور بنتے جاتے ہیں، اور موت سے پہلے جیسا کہ خدا کہتا ہے تم مر جاؤ، تو ہم کو وہ ایکسپیرینس ملتا ہے کہ موت کے بعد میں کیسے مروں گا، کب مروں گا، کہاں جاؤں گا۔ یہ انسان کو موت سے پہلے سمجھ آ سکتی ہے، انسان جا سکتا ہے۔ دینداروں، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے مولا کی بندگی کرو، ہر وقت مولا کا خیال کرو اور اپنی عاقبت کا خیال کر کے اپنی زندگی گزار کے دنیا کی بدیوں برائیوں سے اپنے کو دور رکھ کے زندگی گزارو، تو مولا تو ہمارے دل میں بیٹھا ہے۔ مولا آپ کو اپنے نورانی دیدار عنایت کرے، سکھی آباد رہو، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاوے، شیطان سے، فروش سے بچاوے۔ مولانا حضرت امام دین دنیا کے اندر مددگار بنے، پناہ دے، مولا نیک امیدیں پوری کرے۔ خداوند حضرت امام آپ سب کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔